गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे। अरब के शहर मक्का में अब से कोई 1450 साल पहले पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ महीने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। स्टूडेंट्स, अरब ये एक मुल्क है, इसमें एक शहर है जिसका नाम है मक्का। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। पैदाइश से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे, जिनका नाम अब्दुल्ला था, उनका इंतकाल हो गया था। अब ये इंतकाल जब हो चुके थे तो इनकी परवरिश की जिम्मेदारी जो ली, ये इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने इनकी परवरिश की, इनको पाला पोसा, इनको बड़ा किया। तो यहाँ याद रखना है, विलादत का मतलब होता है पैदाइश के माने में होता है, और परवरिश का मतलब होता है पालना पोसना बड़ा करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम पढ़ते हैं। जब आप 6 साल के थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमिना का इंतकाल हो गया। 8वां साल था कि दादा भी वफात पा गए। फिर चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती की। अब यह हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की हुई तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो माँ थी बीबी आमिना, उनका भी इंतकाल हो गया। और फिर 8 साल की उम्र में जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश कर रहे थे, अब उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब, उनका भी इंतकाल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखभाल किया, इनकी परवरिश की और इनकी सरपरस्ती भी की। ज़रा बड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की तरफ तवज्जो की और बड़ी मेहनत, दियानत और सच्चाई से कारोबारी मामलात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर ईमानदार थे कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन यानी अमानत वाला और सादिक यानी सच्चा कहकर पुकारने लगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कभी झूठ बोलते, ना किसी को धोखा देते, ना लेन देन के मामले में टाल मटोल और ना किसी बात पर झगड़ते थे। जो वादा कर लेते उसको पूरा करते, चाहे उसमें तकलीफ उठानी पड़े या अपना नुकसान ही क्यों ना हो। अब स्टूडेंट्स, ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद भी इंतकाल हो चुके थे, वालिदा भी हो चुकी थी और दादा भी इंतकाल हो चुके थे। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चचा थे अबू तालिब, वो उनकी परवरिश कर रहे थे। तो अब जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से बड़े हुए कि वो तिजारत की तरफ तवज्जो किया और तिजारत करने लगे। लेकिन तिजारत करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुसूसियत थी ये कि वो झूठ नहीं बोलते थे कभी भी, और जो भी वादा करते थे वो पूरा करते थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई सामान कोई रखने देता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उसी तरह से लौटाते थे जिस तरह से वो आदमी दिया होता था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग अमानतदार, अमीन कहते थे। और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक कहते थे। और जो भी वादा करते थे वो पूरा करते थे और किसी से भी झगड़ते नहीं थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। अगर कहीं झगड़ा हो जाता तो लोग फैसले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते। उसी ज़माने में काबा की इमारत को नए सिरे से तामीर करने की ज़रूरत पेश आई। अब ये हुआ कि अगर कहीं भी लड़ाई वगैरह होती किसी आपस में, तो फिर लोग उसके फैसला के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते थे, क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे और अमानतदार थे। और ठीक उसी वक्त, उसी ज़माने में, उसी टाइम पीरियड में हमारा जो काबा है, जहाँ हम हाजी लोग हज करने जाते हैं और वहाँ पर तवाफ़ करते हैं काबे का, उस काबे की जो इमारत थी वो थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। तो लोगों का आपस में फ़ैसला हुआ ये कि इस दीवार को फिर से तामीर किया जाए। तो फिर से तामीर करने का समय आ चुका था उस दीवार की। क्यों? क्योंकि काबा तमाम अरब में सबसे ज़्यादा पाक और मोहतरम जगह समझी जाती थी। इसलिए मक्का में जितने कबीले थे सब चाहते थे कि ये काम हम ही करें। तो अब ये काबा जो है ये बहुत ही मोहतरम घर था। तमाम कबीले के लोग ये चाहते थे कि इस काबे की जो तामीर करें वो हमारे ख़ानदान वाले करें, हमारे कबीले वाले करें। कबीला किसे कहते हैं? ख़ानदान को कहते हैं। तो सारे लोग यही चाह रहे कि हम करेंगे, दूसरे कबीले वाले चाह रहे थे कि हम करेंगे। तो इस तरह से सारे लोग चाह रहे थे कि हम करेंगे। लेकिन क्या थी, पॉसिबिलिटी सबके लिए तो नहीं था, कोई भी एक ही आदमी करता है उस काम को, सारे लोग कैसे करते? तो इस तरह से झगड़ा होने लगा। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। झगड़े से बचने के लिए मुख्तलिफ हिस्सों की तामीर मुख्तलिफ कबीलों की सुपुर्द की गई।
اب یہ ہوا کہ سارے لوگ بول رہے تھے کہ ہم کریں گے، تو ایسی سچویشن میں لڑائی کا ڈر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبیلوں میں تھوڑا تھوڑا کام تقسیم کر دیا کہ کچھ کام یہ قبیلہ والے کریں گے، کچھ کام وہ قبیلہ والے کریں گے، کچھ کام وہ قبیلہ والے کریں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، سب نے خوشی خوشی اپنے حصے کا کام پورا کیا، لیکن حجر اسود نصب کرنے کے سلسلے میں ایک مشکل آ پڑی. ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ عزت ہمارے حصے میں آئے اور عمارت میں حجر اسود کو ہمارے ہی آدمی اٹھا کر اس کی جگہ لگائیں. اب کیا ہوا کہ کام تو بٹ گیا تھا، سب لوگ اپنے اپنے حصے کا کام سب لوگوں نے کر لیا، لیکن ایک پتھر حجر اسود جسے کہا جاتا ہے جو خانہ کعبہ میں ہے، اب سارے لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ جو پتھر وہ ہمارے ہی قبیلے کے لوگ لگائیں اور اس کے علاوہ کوئی نہ لگائیں. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ ایک جھگڑا ہونے کا ڈر تھا بہت زیادہ، اور جھگڑا ہونے بھی لگا. تو پھر کئی روز تک جھگڑا ہوتا رہا. آخر طے پایا کہ کل جو شخص سب سے پہلے کعبے میں داخل ہو وہ اس کا فیصلہ کرے گا، یا خود ہی حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دے. تو اب اس لوگوں کا فیصلہ آپس میں یہ ہوا کہ دیکھو کل سب سے پہلے صبح صبح جو بھی خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا، یعنی کون حجر اسود کو کعبے میں رکھے گا اس کا فیصلہ کر دے گا، یا پھر وہ آدمی جو ہے خود ہی اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے رکھ لے گا. جانتے ہو اگلے روز کعبے میں سب سے پہلے داخل ہونے والا کون تھا؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سب پکار اٹھے، لو وہ امین آ گئے، اب یہی اس جھگڑے کا فیصلہ کریں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے نے واقع سب کو خوش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بڑی اور مضبوط چادر لائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھا کر اس پر رکھ دیا. پھر فرمایا ہر قبیلے کے سردار آگے بڑھے اور اس چادر کا ایک ایک سرا اپنے ہاتھوں میں لے لے. اس طرح سے وہ لوگ حجر اسود کو کعبے کی دیوار کے پاس لے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اسے صحیح جگہ پر رکھ دیا. اس طرح ایک بڑا جھگڑا ختم ہو گیا، سب خوش ہو گئے، مل جل کر کام کرنے کی برکت ایک کی سمجھ میں آ گئی. اب یہ ہوا کہ جب حجر اسود رکھنے کی بات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو بھی سب سے پہلے صبح آئے گا وہ اس کا فیصلہ کرے گا. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کعبے میں، تو سارے لوگ خوش ہو گئے، سب لوگ بولے کہ دیکھو امین آ گیا، امین آ گیا، اب اس جھگڑے کا فیصلہ یہی کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا کہ ایک چادر منگوایا، چادر منگوا کر کے حجر اسود کو اس چادر پر رکھ دیا. پھر تمام لوگوں سے یہ کہا گیا کہ ایسا کرو کہ سارے لوگ اس کو پکڑو، ہر قبیلے کے لوگ، اور اس کو اٹھا جہاں پر اس کو رکھنا ہے. پھر وہاں تک لوگوں نے اٹھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس پتھر کو جہاں پر رکھنا تھا وہاں پر رکھ دیا. تو اس طرح سے ایک بڑا جھگڑا ختم ہو گیا. سارے لوگ بھی خوش ہو گئے کہ ہاں بہت اچھا فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کاروبار سے فرصت پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مکہ کے پاس پہاڑوں میں چلے جاتے اور وہاں غار حرا میں اکیلے چپ چاپ عبادت کرتے اور غور و فکر فرماتے. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدا کا پیغام سنایا اور انہیں برائیوں کو چھوڑنے اور اچھی باتوں کو ماننے کی دعوت دی. جس کتاب میں خدا کا یہ مکمل پیغام ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، لیکن جب بھی تجارت سے موقع ملتا، فرصت ملتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا، دیکھو ہیرا ایک پہاڑ کا نام ہے، غار کی مطلب تو کھو، جہاں پر مطلب پہاڑ کا جو ایک اندر والا حصہ ہوتا ہے یعنی بالکل کھوکھلا ٹائپ کا ہوتا ہے اس کو غار کہتے ہیں. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے جاتے اور چپ چاپ وہاں پہ جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 40 سال کی ہوئی تو لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ برائیوں کو مت کرو اور اچھے کام کرو، ایک خدا کو مانو. تو جو بھی پیغام تھا، جو بھی باتیں تھیں، جو بھی میسج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہنچا دیا. اور یہ کب پہنچا ہے؟ 40 سال کی عمر میں. جس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبر ہونے کا اعلان کیا، عرب کی حالت بہت خراب تھی. اکثر عربوں کی زندگی قتل اور لوٹ مار میں گزرتی تھی. پورا عرب قبیلوں میں بٹا ہوا تھا. یہ قبیلے بہت معمولی باتوں پر آپس میں لڑتے رہتے تھے. لڑائی دادا کے نام زمانے میں شروع ہوتی تھی تو پوتوں اور پر پوتوں تک چلتی رہتی تھی. جب تک ایک قبیلہ ختم نہ ہو جاتا لڑائی چلتی رہتی تھی. صلح کا کوئی خانہ نہ تھا. جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر ہونے کا اعلان کیا تھا اس سمے کیا تھا کہ جو عرب کے لوگ تھے ان کی حالت بہت بری تھی، بہت خراب حالت تھی. لوگ چوری ڈکیتی کرتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک لوگوں کے جو لڑائی ہوتی تھی وہ کئی زمانے تک، کئی سالوں تک کنٹینیو لڑائی چلتی رہتی تھی. اگر دادا کے زمانے میں لڑائی شروع ہوئی تھی تو پوتا پر پوتا تک وہ لڑائیاں
کنٹینیو چلتی رہتی تھی، اور معمولی معمولی بات میں لڑتے تھے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے، ایک خاندان والے دوسرے خاندان کے لوگوں سے نفرت کرتے تھے. تو یہ حالت تھی اس وقت، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. ان کے اثرات اور تعلیمات سے قبیلوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی. مساوات اور بھائی چارے کا سبق صرف عرب تک محدود نہ رہا، جہاں جہاں مسلمان گئے مساوات کا تحفہ ساتھ لے گئے. جن جگہوں پر سماج میں سخت قسم کی اونچ نیچ تھی، وہاں بھی مساوات اور بھائی چارے کا چرچا ہونے لگا. اب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی، اس کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں برابری پیدا ہو گئی. مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، اس پیغام میں جو اینچ نیچ کی بات تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام دور دور تک پہنچ گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں عورتوں کی حالت بہت خراب تھی. بعض قبیلے تو بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے تھے. جن قبیلوں میں بچیاں قتل نہ کی جاتی تھیں، ان میں بھی عورت کی حیثیت لونڈی سے بہتر نہ تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو زمانہ تھا، تو اس سمے عرب کی حالت یہ تھی کہ وہ لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، اور کیا کرتے تھے، اسے دفن کر دیتے تھے زندہ. بعض قبیلے ایسے تھے جہاں پر کیا ہے، لڑکیوں کو مارا تو نہیں جاتا تھا، لیکن اس قبیلے میں عورتوں کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی. یعنی مارا تو نہیں جاتا تھا، لیکن عزت بھی انہیں نہیں دی جاتی تھی. بالکل لونڈیوں سے بھی بدتر ہوتی تھی ان کی زندگی. یعنی غلام جو ہوتی ہے، جو نوکرانی ہوتی ہے، اس سے بھی بری حالت تھی لڑکیوں کی گھروں کے اندر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اثر نے نہ صرف یہ کہ قتل و ظلم کو ختم کیا، عورت کو سماج میں باوقار درجہ دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی، جو پیغام تھا، اس کی وجہ سے عورتوں کو زندہ درگور کرنا تو بند کر ہی دیا، مارنا تو بند کر ہی دیا. اس کے ساتھ ساتھ سماج کے اندر اور گھروں کے اندر کیا ہوا، عورتوں کو بھی مقام و مرتبہ دیا کہ بھائی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک بندی ہے، یہ بھی انسان ہے، انہیں بھی عزت دی جانی چاہیے. جس طرح سے ایک مرد کو عزت دی جاتی ہے، اس طرح سے عورتوں کو بھی عزت دینی چاہیے. اب عورت ماں باپ کے ورثے میں حصہ پانے لگی. اب کیا ہوا کہ جو عورتیں تھیں ان کو بھی حصہ ملنے لگا، جو ان کے ماں باپ نے چھوڑ کر کے گیا مال و دولت، ان میں سے عورتوں کو بھی حصہ دی جانے لگی. دنیا میں سب سے پہلے اسلام نے عورت کی حالت کو بہتر بنایا، اور بھی طرح طرح کی غلط رسمیں عام تھی. یعنی جو بھی غلط چیزیں تھیں، وہ ساری چیزوں کو اسلام نے ختم کر دیا، اور عورتوں کو کیا ہے، مقام و مرتبہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان برائیوں سے روکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ خدا ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں. اس آواز کا اٹھنا تھا کہ مخالفتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا. مکہ کے سرداروں کو اپنی سرداری خطرے میں نظر آنے لگی. انہوں نے پہلے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑایا، پھر انہیں طرح طرح کے لالچ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ دیکھو ایک اللہ کو مانو، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، بہت سارے خدا کو مت مانو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ خدا کے رسول ہیں. اب یہ کہنا تھا کہ جو وہاں کے جو لوگ تھے، وہ قبیلوں کے جو سردار تھے، وہ غصہ ہو گئے. بولے ارے یہ کیا کہہ رہے ہو. پہلے تو ان لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، لیکن جب مذاق اڑانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرق نہیں پڑا، دن بدن لوگ اسلام کی طرف آتے گئے اور اسلام سے متاثر ہوتے گئے، تو پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے لگے کہ دیکھو تم کو ہم اتنے پیسے دیں گے، ہم تمہیں اتنے مال دیں گے، تمہیں وہ زمین دیں گے، تم اللہ کی بات کرنا چھوڑ دو، تم اسلام کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا. کیا جواب دیا آگے ہم دیکھتے ہیں. اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند، تب بھی میں اللہ کے کام سے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، یا تو اس کام کو انجام دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ بھائی دیکھو پیسے اور زمین وغیرہ یہ سب تو بہت ہی معمولی چیز ہے، یہاں تک کہ اگر آپ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں گے، تب بھی ہم اس کام سے نہیں ہٹیں گے. یا تو پھر ہم یہ کام پورا کریں گے، یا پھر اس کام کے لیے ہم اپنی جان دے دیں گے، لیکن ہم یہ کام چھوڑنے والے نہیں ہیں، چاہے جو کر لیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. پھر مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی دھمکیاں دیں اور تکلیفیں پہنچائی کہ یہ آواز دب جائے. ان کا ظلم بڑھتا ہی رہا. وہ راستہ چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینک دیتے، دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو طرح طرح ستایا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ساری مخالفتوں کو 13 برس صبر کے ساتھ جھیلا، اور
حق کے راستے سے بالکل نہ ہٹے، یہاں تک کہ سن 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ اب یہ ہوا کہ جب لوگوں نے طرح طرح کا لالچی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نہیں گئے، ان کے بہکاوے میں نہیں آئے، جب لوگوں نے لالچ دیا کہ ایسا کرو پیسے لے لو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بہکاوے میں نہیں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لالچی نہیں بنے، تو پھر ان لوگوں نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانی شروع کر دی کہ بھائی یہ تو لالچ میں نہیں آ رہا ہے، ہم لالچ دے رہے ہیں لیکن یہ نہیں آ رہا ہے، تو ایسا کرو اسے طرح طرح اس کو تکلیف دو۔ لوگ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، مٹی پھینکنے لگے اور ان کے دروازے پر کانٹے رکھنے لگے، اس طرح سے لوگ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام پر ان کی طرف ان کے اس تمام ظلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک صبر کیا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم 622 عیسوی میں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر گئے، مدینہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس واقعے سے ایک نیا سن شروع ہوتا ہے جس کو سن ہجری کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں ہجرت وہاں مکہ مدینہ، تو اس طرح کا ایک ہجرت ہوا، اس کا نام ہجرت پڑتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑ کر کے جانے کا نام ہجرت ہے، جو دین کے لیے گیا ہو، اور یہاں سے ایک نیا سال شروع ہو جاتا ہے جسے ہم ہجری کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی۔ تو یہاں پر کیا ایک سوال ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مدینہ گئے تھے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 53 سال تھی۔ مدینہ میں کچھ لوگ پہلے ہی سے اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا دل سے استقبال کیا اور ہر طرح کے مہمانداری کی۔ انہوں نے کہا یہ آنے والے ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ہمارے مال و دولت میں برابر کے شریک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پر مدینہ میں کچھ لوگ پہلے سے اسلام قبول کر چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جب گئے تو انہوں نے خوب عزت کی، خوب خاطرداری کی، اور جو بھی ان کے پاس زمینیں تھی یا سامان تھا انہوں نے بھی آپس میں تقسیم کر لیا، جو لوگ مکہ سے گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ بھی تو ایمان والے ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اس لیے انہیں بھی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو کچھ چیزیں خود رکھ لی ہیں اور انہی میں سے کچھ اپنے مکہ کے بھائیوں کو بھی انہوں نے دے دیا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 باغ ہے تو ایک باغ انہوں نے خود رکھا اور ایک باغ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان کو دے دیا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں۔ مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد تعمیر کی، سب نے مل کر کے اس کام میں دل و جان سے حصہ لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے ساتھ گارا، مٹی اور پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ اس طرح ایک چھوٹی سی مسجد بنی، اس کے ایک طرف چھوٹے چھوٹے کمروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والے رہتے تھے۔ ان کے لیے کوئی محل نہ تھا نہ دربار، وہی مسجد سب کچھ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پر ایک مسجد بنایا ہے، مسجد کے اگل بغل میں کنارے میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ بھی رہتی تھی۔ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت اور اثر میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور 10 سال کے اندر سارے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی، بازار سے سودا سلف خود لاتے، بکری کا دودھ خود دھوتے، اپنے کپڑوں کو خود ہی پیون لگاتے، بوجھ اٹھاتے، جانوروں کو چارہ ڈالتے، یہاں تک کہ دوسروں کے کام بھی کر دیا کرتے۔ کوئی بیمار ہوتا تو مزاج پرسی کے لیے ضرور تشریف لے جاتے اور اس کی تیمارداری کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو تھے لیکن بہت ہی سادہ زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی سمپل زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزار رہے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے، یہاں تک کہ سامان وغیرہ لانا، بکریوں کا دودھ دھونا، اسی طرح سے کپڑا اگر پھٹ گیا تو کپڑا کو سلنا، اور جوتا پھٹ گیا تو جوتا کو سلنا، یعنی یہ ساری چیزیں خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بیمار ہے تو ان کا حال سال لینا، ان کا دیکھ بھال کرنا، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، ان کے لیے دعائیں فرماتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے تو خدا کے باغ کے پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے اور ان کے ساتھ کھیل میں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، وہ بچوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور دعائیں دیتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کبھی کبھی کھیل میں بھی شریک ہو جاتے تھے۔ 63 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حجرے میں سپرد خاک کیے گئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وصال کے مطلب ہوتا ہے دنیا چھوڑ کر چلا جانا، موت ہو جانا کے معنی میں ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال تھی، 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال کر گئے، چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی اسی کمرے میں ہوئی مسجد نبوی کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ اب اسٹوڈنٹس ہم الفاظ معنی دیکھیں گے، معنی یاد کیجئے۔ ولادت مطلب پیدائش، وفات کے مطلب انتقال یا موت یا رحلت، سرپرستی کے مطلب دیکھ بھال یا نگرانی، تجارت کے مطلب بیوپار، دیانت کے مطلب ایمانداری، معاملات کے مطلب معاملہ کی جمع ہے، لین دین کے معنی میں ہے۔ امانت کے مطلب وہ چیز جو کسی کے پاس وقتی طور پر حفاظت کے لیے رکھ دی جائے یا پھر رکھوائی ہوئی چیز۔ قبیلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دادا کی اولاد، بڑا خاندان یا گروہ۔ حجر اسود، حجر مطلب پتھر، اسود مطلب کالا، یعنی وہ کالا پتھر جو کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے۔ نسب کرنا، لگانا۔ صلح مطلب میل ملاپ، سمجھوتا یا دوستی۔ مساوات کا مطلب برابری یا سب کا برابر ہونا۔ باوقار مطلب عزت والا۔ ورثہ مطلب مرنے والے کا چھوڑا ہوا مال یا ترکہ۔ رسول کے مطلب پیغمبر یا خدا کا پیغام لانے والا۔ کام انجام دینا یعنی کام پورا کرنا، جان قربان کرنا، جان دے دینا، حق کا راستہ، سچائی کا راستہ۔ ہجرت کے مطلب وطن چھوڑ دینا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینہ جانا۔ مقبولیت مطلب مشہور ہونا یا شہرت۔ اضافہ مطلب بڑھنا۔ مزاج پرسی مطلب حال پوچھنا، خیریت معلوم کرنا۔ تیمارداری مطلب بیمار کی دیکھ بھال کرنا۔ حجرہ مطلب کوٹری، مسجد سے ملا ہوا چھوٹا کمرہ۔ سپرد خاک کرنا یعنی مٹی کے حوالے کرنا یا دفن کرنا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اب ہم لوگ اس کے آگے جو ہے وہ کوسچن آنسر پڑھیں گے۔ یہ جو کوسچن ہے اس کے آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اب سے 1450 سال پہلے عرب کے شہر مکہ میں ہوئی۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار اور ہمیشہ سچ بولنے والے انسان تھے۔ سوال نمبر 3، حجر اسود کسے کہتے ہیں؟ جواب، حجر اسود وہ کالا پتھر جو کعبے کی دیوار میں لگا ہوا ہے جسے حاجی حج کے دوران بوسہ دیتے ہیں۔ سوال نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مل جل کر کام کرنے کا طریقہ کس طرح سمجھایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو تمام قبیلوں کے سرداروں کے ہاتھوں سے رکھوایا اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل جل کر کام کرنے کے طریقے کو سمجھایا۔ سوال نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے اور غور و فکر فرمانے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے اور غور و فکر کرنے کے لیے غار حرا میں جاتے تھے۔ سوال نمبر 6، جس کتاب میں خدا کا مکمل پیغام ہے اس کا کیا نام ہے؟ جواب، جس کتاب میں خدا کا مکمل پیغام ہے اس کا نام قرآن ہے۔ سوال نمبر 7، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار انسانوں کو خدا کا پیغام سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ جواب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدا کا پیغام سنایا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ سوال نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا کے پیغام کے ذریعے انسانوں کو کیا تعلیم دی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی کہ وہ ایک خدا کی عبادت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں، برائیوں کو چھوڑنے اور اچھی باتوں کو ماننے کی بھی تعلیم دی۔ سوال نمبر 9، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا مصیبتیں برداشت کرنی پڑی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی دھمکیاں دی اور تکلیفیں پہنچائی، راستے چلتے ہوئے آپ پر گندگی پھینکتے اور دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستایا کرتے۔ سوال نمبر 10، دنیا میں سب سے پہلے کس مذہب نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام عطا فرمایا؟ جواب، دنیا میں سب سے پہلے مذہب اسلام نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام عطا کیا اور اس نے سماج میں عورت کی حالت کو بہتر بنایا۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے، نیچے دیے ہوئے لفظوں سے خالی جگہ کو بھریے۔ بچے، غار حرا، داخل، انتقال، فیصلے، حجر اسود، پیغمبر، تعلیمات۔ ان تمام الفاظ کو اسٹوڈنٹس بھرنا ہے ہمیں، یہاں جو خالی جگہ ہے یہاں پر بھرنا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، کچھ مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہاں پر کیا آئے گا؟ انتقال آئے گا۔
اگر کہیں جھگڑا ہو جاتا تو لوگ فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. تو کیا ہے یہاں پر فیصلے آئے گا. لیکن حجر اسود کو نصب کرنے کے سلسلے میں ایک مشکل آن پڑی. تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ لیکن حجر اسود. آخر طے پایا کہ کل جو شخص سب سے پہلے کعبے میں داخل ہو وہ اس کا فیصلہ کرے. تو یہاں پر کیا آئے گا؟ داخل آئے گا اسٹوڈنٹس. اور وہاں غار حرا میں اکیلے چپ چاپ عبادت کرتے اور غور و فکر فرماتے. تو یہاں پر کیا آئے گا؟ غار حرا آئے گا. جس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبر ہونے کا اعلان کیا عرب کی حالت بہت خراب تھی. تو کیا آئے گا یہاں پر؟ پیغمبر آئے گا. نمبر 7، ان کے اثر اور تعلیمات سے قبیلوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی. تو کیا آئے گا؟ تعلیمات آئے گا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے تو خدا کے باغ کے پھول ہیں. تو کیا آئے گا یہاں پر؟ بچے آئے گا. اب آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں. نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے. تجارت، قبیلہ، صلح، مساوات، ہجرت، اضافہ، تیمارداری، مزاج پرسی وغیرہ وغیرہ ہے. اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے. الفاظ یہ ہے، جملوں میں اس کا استعمال یہاں پر ہے. تجارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. قبیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے تھے. صلح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیوں میں صلح کو پسند فرمایا. مساوات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی چارگی اور مساوات کی تعلیم دی. ہجرت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے. اضافہ، کتاب پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تیمارداری، ہمیں بیماریوں کی تیمارداری کرنا چاہیے. مزاج پرسی، ہمیں اپنے نانا کی مزاج پرسی کے لیے گئے تھے. اب لکھیے. سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، والدہ، چچا اور دادا کا نام لکھیے. جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام بی بی آمینہ. والدہ مطلب ہوتا ہے ماں اسٹوڈنٹس. چچا کا نام ابو طالب اور دادا کا نام عبد المطلب تھا. سوال نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے کہاں تشریف لے گئے. جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. سوال نمبر 3، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے لالچ دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند تب بھی میں اللہ کے کام سے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، یا تو اس کام کو انجام دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا. آگے ہم دیکھیں گے اسٹوڈنٹس. سوال نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی. جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی حالت بہت خراب تھی. اکثر عربوں کی زندگی قتل اور لوٹ مار میں گزرتی تھی. معمولی باتوں پر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور پورا عرب قبیلوں میں بٹا ہوا تھا. جب تک ایک قبیلہ ختم نہ ہو جاتا لڑائی چلتی رہتی تھی. سوال نمبر 5، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک مضمون لکھیے. تو اسٹوڈنٹس یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک پورا مضمون ہے. آپ لوگ یہاں سے لکھ سکتے ہیں دیکھ کر کے. اگر ہم بتائیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو آپ لوگ دیکھ لیجئے ایک بار. یہ ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ویڈیو کیسی لگی ہو آپ کو اسے کامنٹ باکس میں بتانا ہے، اور لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے.